अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू वाइज 77 पर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आज की तहरीर का उन्वान है यकनशुद। वो आतिश ज़दगी का एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या था। मैं इत्तला मिलते ही जाए हादसा पर पहुंच गया। ASI नज़ाकत शाह भी मेरे साथ था। इन दिनों मैं एक ज़िला के मुज़ाफ़ात में तय्युनात था। दरअसल ये शहर से मुत्तसिल एक तोसी रिहायशी मंसूबा था। मसाफ़ात में वाक़ होने के बायस ये एक पुरसकून और शोर शराबे से दूर पोश रिहायशी इलाका था। आतिश ज़दगी वाला अफसोसनाक वाक़या इसी इलाके यानी फरीद टाउन में पेश आया था। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या था। फरीद टाउन को आबाद करते वक्त जदीद ड्राइंग और नक्शे का बहुत ख्याल रखा गया था। इसके कुल 4 ब्लॉक्स थे, W, X, Y और Z। चारों ब्लॉक्स के वस्त में 4 खूबसूरत पार्क्स बनाए गए थे। हर पार्क मुरब्बा शक्ल में था और फुटबॉल के किसी मैदान से ज़्यादा कुशादा था। आतिश ज़दगी का अंदोहनाक वाक़या ब्लॉक वाई की कोठी नंबर 140 में रूनुमा हुआ था। ये एक 2 मंजिला कोठी थी। जब हम वहां पहुंचे तो कोठी के अंदर और बाहर दर्जन भर अफराद को मौजूद पाया। मैंने पहली फुर्सत में गैर मुतल्लका अफराद को कोठी से बाहर निकाल दिया और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगा। मुझे बताया गया आग लगने का वाक़या कोठी की बलाई मंजिल पर पेश आया था। मैं ASI की मैयत में जायवकुआ की समत लपक गया। इस कोठी में कुल 6 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें 4 मालिक और 2 मुलाजिम की हैसियत रखते थे। कोठी का मालिक और इस घर का सरबराह कादर अली खां अपनी बीवी शकीला और 2 साला बेटे जबरान के साथ बलाई मंजिल पर रहता था, जबकि कोठी की ज़ीरी मंजिल कादर अली खां के बड़े बेटे नादर अली खां के इस्तेमाल में थी। गुलाम हुसैन और विलायत बीबी नामी 2 मुलाजिम मियाँ बीवी ज़ीरी मंजिल के एक क्वार्टर में रहते थे। यह एक बे औलाद जोड़ा था जो तवील अरसे से कादर अली खां की खिदमत पर मामूर था। जल्द ही हम जीना तय करके मुतासरा कमरे में पहुँच गए। वो कमरा ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था और होलनाक आग इसी कमरे में भड़की थी। इस कमरे की पैमाइश मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 × 15 फीट रही होगी। ख्वाबगाह की अंदरूनी हालत देखकर मैं हैरान रह गया। वो कमरा, इसमें मौजूद आग पकड़ने वाली हर शय जलकर तकरीबन राख हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा दिलदोज़ मंजर कमरे के वस का था, जहां कादर अली खां और इसके नन्हे बच्चे जबरान की सोख्ता लाशें पड़ी दिखाई दे रही थीं। भूखी प्यासी आग ने इनकी ज़िंदगी को बड़ी बेरहमी से चाट कर कोयला बना डाला था। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल कांप कर रह गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वहशतनाक और दिल दहला देने वाले मनाजर को देख रखा था, मगर इस सोख्ता समा मंजर ने मुझे बुरी तरह मुतासर किया था। सोख्ता लाशों की वकू पजीरी से अंदाज़ा होता था कि अपनी मौत से कबल जल कर कोयला बनने से पहले वो किसी आलीशान पलंग पर पुरसुकून नींद सो रहे होंगे, मगर कमरे की दूसरी जलने के काबिल अशिया के साथ अब वो पलंग भी रिज़्क़ आतिश बन चुका था। दोनों सोख्ता लाशें कमरे के ऐन वस्त में फर्श पर पड़ी दरसे इबरत देती नजर आई थीं। इस वाक़े ने कोठी के मकीनों को क़यामत से पहले एक क़यामत से दो चार कर दिया था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत कादर अली खां की बीवी शकीला की थी। उसे गश पर गश आ रहे थे। नादर अली खां और दोनों मुलाजमों ने शकीला को ज़ीरी मंजिल के एक कमरे तक महदूद कर दिया था। वो उसे बलाई मंजिल की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। यह जानकर के उसका शोहर और शीरखार बच्चा उफरीती आतिश की नज़र हो गए हैं। वह क़यामती गमो अंदोह की लपेट में आ गई थी। एक माँ एक बीवी की हैसियत से यह हादसा शकीला के लिए सदमा जाँ का था। हम नादर खां की रहनुमाई में मुतासरा कमरे तक पहुँचे थे और इस वक्त भी वो मेरे करीब ही खड़ा था। मैंने कमरे की हालत ज़ाहर पर निगाह डालते हुए अफसोसनाक अंदाज में कहा, कुछ नहीं बचा, सब जल कर राख हो गया। नादर अली खान ने मेरे इस गमनाक तबसरे पर किसी रद्दे अमल का इजहार नहीं किया। वो यकटक खामोश मगर घायल नज़र से इन दोनों सोख्ता लाशों को तके जा रहा था। यूँ महसूस होता था जैसे मेरे अदा करदा अल्फाज ने उसकी समात तक रसाई ही हासिल न की हो। वो गहरे सदमे में नजर आता था। बाप और भाई की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसकी कैफियत के पेश नज़र मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, नादर खां, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम नीचे वाली मंजिल पर जाकर आराम से बैठो। मैं मौका की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तुमसे बात करता हूँ। मैं ठीक हूँ थानेदार साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ किसी अंते कुएं से आ रही हो। मैंने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान नरम रखते हुए उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम ठीक नहीं हो नादर खां, अगर ठीक होते तो ठीक दिखाई भी देते। वो बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मुझे अनगिनत उलझने और बेशुमार सवालात नजर आए। मुझे यूं लगा जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसकी समझ में ना आ रहा हो क्या कहे और किससे कहे, और अगर कहे भी तो कहाँ से शुरू करे। थानेदार साहब,
وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اسے متذبذب دیکھتے ہوئے میں نے کہا ہے نا، تم سے ڈھیر ساری باتیں ہوں گی۔ میرا انداز شفقت بھرا اور سمجھانے والا تھا۔ تم میری بات مانو اور زیری منزل پر چلے جاؤ، میں اپنا کام نمٹانے کے بعد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تحکمانہ لہجے میں کہہ دیا، میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں وہ قانون کا تقاضا ہے۔ اگر وقوع کی کارروائی کے دوران مجھے کسی مرحلے پر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں خود اوپر بلا لوں گا۔ شاباش۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ASI کو مخصوص اشارہ کر دیا، جس کا مطلب تھا وہ نادر خان کو جائے وقوع سے ہٹا دے۔ ASI نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور نادر خان کو بازو سے تھام کر نیچے لے گیا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اگر نادر خان یا کسی اور شخص کی موجودگی میں عمل میں لائی جاتی تو اس میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی کوئی قباحت۔ میں نے تو صرف یہ سوچ کر اسے وقوع سے ہٹا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی سوختہ بے سر و سماع لاشوں کو دیکھ دیکھ کر ہولتا رہے گا۔ میں اس کے صدمات کو بڑھانا نہیں بلکہ کم کرنا چاہتا تھا۔ ASI نزاکت شاہ نادر خان کو نیچے چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے بوجھل انداز میں کہا، ملک صاحب، اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ جب 2 جنازے ایک ساتھ یہاں سے اٹھیں گے تو ایک کوہرام پپا ہو جائے گا۔ زندہ رہ جانے والوں پر پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ ASI ان لمحات میں خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ یہ اس ماحول کا اثر تھا۔ میری اندرونی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی، مگر میں نے اپنے احساسات، جذبات اور اعصاب کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں نے کہا، واقعی یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ مرنے والا تو مر جاتا ہے، اصل قیامت تو ان لوگوں پر ٹوٹتی ہے جو اس کی موت کا سوگ منانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ فردن روزانہ ان کے اندر ایک موت واقع ہوتی ہے۔ بہرحال نادر خان اور شکیلہ کو یہ صدمہ تو سہنا ہی ہوگا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات شاہ جی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بدستور الجھن بھرے انداز میں بولا، ہماری معلومات کے مطابق قادر خان، شکیلہ اور ان کا معصوم بچہ جبران خان بلائی منزل پر رہتے تھے۔ اس کمرے میں بھڑکنے والی آگ نے قادر اور جبران کو تو نگل لیا، مگر شکیلہ بالکل محفوظ رہی۔ کیا اس اندوہناک حادثے کے وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھی؟ مجھے یقین ہے نزاکت علی، تم آگے چل کر بہت ترقی کرو گے، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک سمجھدار اور فرض پولیس والے کو ایسے ہی سوالیہ اور شکی انداز میں سوچنا چاہیے۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں بھی ایسے ہی بہت سارے سوالات ڈوب ابھر رہے ہیں اور ہمیں ان سب کے جوابات تلاش کرنا ہے۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی ہو جائے تو نیچے جا کر نادر خان، شکیلہ اور دونوں ملازمین سے پوچھ گچھ کریں گے، انشاءاللہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور جو چھپا ہوا ہے؟ ASI نے غیر مطمئن نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تیقن سے کہا، اسے ہماری تفتیش کان سے پکڑ کر باہر کھینچ لائے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ اس خوابگاہ کا وسطی حصہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا اور یہی حصہ سب سے قیمتی تھا، جہاں ایک عالی شان پلنگ پر قادر خان اور اس کا شیرخوار بچہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اب وہ نیند کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ کمرے کے درمیانی حصے میں ان کی سوختہ لاشیں نظر آ رہی تھی، یا پھر پلنگ اور بچے کے جھولے کی ماتمی راکھ، اور یہ راکھ بھی اب باقاعدہ کیچڑ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ کیچڑ اس پانی کے سبب پیدا ہوئی تھی جو آگ بجھانے کی غرض سے اس باپ بیٹے کی جلتی ہوئی لاشوں پر پھینکا گیا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے دوران میں متلاشی نگاہوں سے جل جانے والی اور باقی بچ جانے والی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں مجھے ایک خستہ حال کوئلوں والی انگوٹھی بھی نظر آئی۔ ایسی انگوٹھی کو موسم سرما میں کمرہ گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگیٹھی کے اندر کوئلے دہکا کر اسے بستر کے قریب محفوظ فاصلے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ مذکورہ انگیٹھی کسی ہیٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ پانی کا اصول ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بالکل ایسے ہی آگ کا بھی ایک اپنا ہی اصول ہے کہ بڑا آتش داں چھوٹے آتش داں کو نگل جاتا ہے۔ وہ انگیٹھی اپنی ذات میں ایک چھوٹا سا آتش داں تھی۔ جب کمرے میں قیامت خیز آگ بھڑکی تو وہ ایک دہکتے ہوئے بڑے آتش دان کی صورت اختیار کر گیا، لہذا انگیٹھی کی آگ کو کمرے کی آگ کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ انگیٹھی کے رنگ و روپ کو تو بڑی آگ نے نکل لیا تھا، بس باقی رہ جانے والے آثار ہی بتاتے تھے کہ ہاں وہ بھی کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس سوختہ خوابگاہ کی تلاشی کے دوران قادر خان اور اس کے بیٹے جبران خان کی لاشوں کے علاوہ مجھے کام کی صرف 2 چیزیں ہی حاصل ہو سکیں۔ ان میں ایک بے مول اور دوسری انمول تھی، مگر اہمیت کے لحاظ سے دونوں میرے ذہن میں ایک پرتجسس اور قابل تفتیش سوالات کو ابھار رہی تھیں۔
ان میں ایک تو گھی والا ایک سیر کا خالی ڈبہ تھا۔ اس زمانے میں کھجور مار کا، ڈالڈا، شالیمار اور کشمیر نامی بناسپتی گھی بنانے والے ایک سیر والے ٹین ڈبے بھی آیا کرتے تھے۔ جلنے کے باعث مذکورہ ڈبے کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر بتانا مشکل تھا کہ وہ کون سی بناسپتی گھی تیار کرنے والی کمپنی سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال گھی کے اس خالی صورت ناشنا ڈبے کو قادر خان کی خوابگاہ میں دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسی کسی شے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ہاتھ لگنے والی دوسری شے انمول تھی، یعنی اسے قیمتی کہا جا سکتا تھا، اور وہ تھا ایک طلائی لاکٹ۔ سونے کی زنجیر میں پروئے گئے اس لاکٹ کا تعویذ کسی صراف کی کاریگری کا عمدہ نمونہ تھا۔ بیضوی شکل کے اس تعویذ کے کناروں پر بڑی مہارت سے ایک ڈیزائن ابھارا گیا تھا، اور اس کے عین وسط میں انگریزی کا ایک حرف این ابھرا ہوا تھا جو بہت نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانا چاہا تو نادر خان میری راہ میں حائل ہو گیا۔ دکھی لہجے میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، ظالم آگ نے پہلے ہی ابا جی اور اس معصوم کا حشر خراب کر دیا ہے، اب آپ ان کی چیر پھاڑ کروا کے مزید بے حرمتی تو نہ کریں نا۔ میں اس کے درد کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے فرض کے تقاضے نبھانا بھی ضروری تھے، لہٰذا میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نادر خان، یہ بہت ضروری ہے۔ تمہارا باپ اور چھوٹا بھائی تبھی موت نہیں مرے، اس لیے ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں اپنی ڈیوٹی کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ باپ اور چھوٹے بھائی کی المناک جدائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لہٰذا وہ میری راہ میں زیادہ مزاحمت پیش نہ کر سکا۔ لاش کو ڈسٹرکٹ اسپتال بھجوانے کے بعد میں نے نادر کو ساتھ لیا اور اس کوٹھی کی زیریں منزل کے ایک کمرے میں جا بیٹھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں شکیلہ کو رکھا گیا تھا۔ شکیلہ کی دل گرفتگی بڑے اونچے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب تک وہ ذرا سنبھلتی میں نادر خان کا بیان قلم بند کر لوں گا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسا ہی نزاکت شاہ کو میں نے افسوسناک حادثے کا شکار ہونے والے افراد کی سوختہ لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا، اور یہ تاکید بھی کی تھی کہ لاشوں کو اسپتال پہنچوانے کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آئے، پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہی تھانے واپس جائیں گے۔ اس دوران میں اہل خانہ کے بیانات لے لیتا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نادر خان کو ہمدردی بھرے لہجے میں مخاطب کیا اور کہا، نادر خان، مجھے اس واقعے کا دلی رنج ہے، اس غم میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، لیکن دوسری طرف میں اپنے فرض سے بھی مجبور ہوں، لہٰذا تمہیں سوچ کر میرے سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ اس نے زخمی نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے غم اور تذبذب کی پرچھائیاں میں نے واضح طور پر محسوس کی۔ غم کا سبب تو سامنے کی بات تھی، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص قسم کی عقل یا ذہانت کی ضرورت نہیں تھی، مگر تذبذب کی وجہ میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر دیکھا تھا کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، کسی شے نے اسے کشمکش کسی کیفیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میرے نرمی بھرے انداز کے جواب میں اس نے متعاملانہ لہجے میں صرف اتنا کہا، جی پوچھیں جناب۔ میں کوئی سوال کرنے سے پہلے چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ نادر خان کی عمر میرے اندازے کے مطابق 25 سال رہی ہوگی۔ وہ گبرو کی اصطلاح پر 101% پورا اترتا تھا، لہٰذا اس کے حلیے اور وضاقتہ پر مزید لب کشائی مناسب نہیں ہوگی، لیکن ان دل گرفتہ لمحات میں اس کی جوانی اور رانائی گرہن کی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ نادر خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تم کہاں تھے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں اپنے اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ اسی کمرے سے اس کی مراد وہ کمرہ تھا جہاں اس وقت ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اس حادثے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے تم تو سو رہے تھے، یقیناً کسی اور ہی نے تم تک یہ خطرناک اطلاع پہنچائی ہوگی۔ مجھے غلام حسین نے اس بارے میں بتایا تھا، نادر خان نے جواب دیا۔ یہ خبر سننے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ غلام حسین نے مجھے بتایا کہ بی بی جی نے کہا ہے ان کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں، اس نے جواب دیا۔ پھر میں اوپر والی منزل کی طرف چلا گیا تھا۔ بی بی جی سے اس کا مطلب شکیلہ تھا۔ نادر خان کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ اگر آتش زدگی کی اطلاع شکیلہ نے زیریں منزل تک پہنچائی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا۔ جب بالائی منزل کی خوابگاہ میں آگ بھڑکی اس وقت شکیلہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ وہاں سو نہیں رہی تھی، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ وہ خوابگاہ میں تو موجود ہو لیکن جاگ رہی ہو اور اس نے آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ لی ہو۔ میں نے نادر خان سے پوچھا، جب تم بالائی منزل والی خوابگاہ میں پہنچے تو وہاں تم نے کیا دیکھا؟ میں نے ابا جی اور چھوٹے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ غلام حسین بھی میرے ساتھ ہی اوپر پہنچا تھا اور اس کی بیوی بھی۔ غلام حسین بہت پریشان تھا، میری طرح وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر وحشت زدہ سا رہ گیا تھا۔
پھر اسی کے مشورے پر ہم بالٹیوں میں پانی بھر بھر کر اوپر لانے لگے، مگر ہماری ہر کوشش ضائع ہو گئی۔ ہم ابا جی اور اس معصوم بچے کو نہیں بچا سکے، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ اس کی آواز رند گئی۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ اس المناک واقعے کی تہہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ سب کچھ ویسا ہی سیدھا سادہ نہیں تھا جیسا کہ بیان کیا جا رہا تھا یا نظر آ رہا تھا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ مثلاً سب سے بڑی بات تو یہی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ شکیلہ کو کسی بھی طرح یہ پتہ چلا کہ اس کی خوابگاہ میں آگ لگ گئی ہے۔ اس نے مدد کے لیے زیریں منزل پر موجود ملازمین کو پکارا۔ ولایت بی بی اور اس کے شوہر غلام حسین نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور نادر خان کو جگا کر اس واقعے سے آگاہ کیا۔ اور پھر جب وہ دونوں آگ بجھانے کے لیے بالائی منزل پر پہنچے تو اس دوران قاتل آگ قادر خان اور اس کے بیٹے کی زندگی کو پوری طرح چاٹ چکی تھی، لہذا غلام حسین اور نادر خان کی کوشش برابر نہ ہو سکی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اتنی تیز رفتاری اور ہلاکت خیزی سے تو جنگل کی آگ بھی کام نہیں دکھاتی۔ نادر خان، کیا تمہاری ماں اس وقت خوابگاہ میں موجود نہیں تھی جب آگ بھڑکی؟ میں نے پوچھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، چھوٹی امی اس وقت نیچے والے باتھ روم میں تھیں۔ چھوٹی امی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ میرے الجھنے کا سبب جان گیا، وضاحت کرتے ہوئے بولا، شکیلہ کو میں چھوٹی امی کہتا ہوں۔ یہ میری سگی نہیں، سوتیلی ماں ہے۔ میری سگی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ 4 سال پہلے ابا جی نے شکیلہ سے شادی کر لی تھی۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، اور جبران؟ وہ بھی میرا سوتیلا بھائی ہے۔ نادر خان نے جواب دیا، ہم صرف 2 بھائی ہیں۔ فردوس مجھ سے بڑی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ ادھر محلہ اسلام پورہ میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ فردوس کا شوہر سبزی منڈی کا ایک بہت بڑا آڑتی تھا۔ ان لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع بھیج دی گئی تھی اور امید تھی 1 آدھ گھنٹے میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ جب سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ شکیلہ قادر خان کی دوسری بیوی اور نادر خان کی سوتیلی ماں ہے، میرے ذہن میں سوچ و فکر کا ایک اور در واہ ہو گیا تھا، اور یہ در پہلے سے کھلے ہوئے دروں سے کہیں زیادہ کشادہ تھا۔ میں نے نادر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہاری چھوٹی امی زیریں منزل والے باتھ روم میں کیوں آئی تھیں؟ کیا بالائی منزل پر یہ سہولت موجود نہیں تھی؟ یہ کوٹھی ابھی نئی بنی ہے جناب، نادر خان نے جواب دیا۔ اوپر والی منزل میں باتھ روم وغیرہ تو ہیں، لیکن ان میں ابھی تک پانی کا نظام بحال نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ لوگ بوقت ضرورت نچلی منزل والے باتھ روم کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چنانچہ مجھے آگ بجھانے کے لیے پانی بھی بالٹیوں میں بھر بھر کر اوپر پہنچانا پڑا، لیکن افسوس کہ ہم انہیں بچا نہ سکے۔ وہ ایک مرتبہ پھر جملہ ادھورا چھوڑ کر افسردہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک سوال کیا، یہ قیامت خیز واقعہ رات کے کس پہر پیش آیا تھا؟ جب مجھ تک اس واقعے کی خبر پہنچی اس وقت رات کے 3:15 بجے تھے، اس نے بتایا۔ رات کے 3؟ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، یعنی آج صبح کے 3؟ جی ہاں وہی۔ وہ جلدی سے تصدیقی لہجے میں بولا، کیا تم نے اس آتش زدگی کے سلسلے میں اپنی سوتیلی ماں سے کچھ پوچھا تھا؟ اس کی حالت اس قابل کہاں ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب دے سکے؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا، شوہر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ لگتا ہے جبران کی دردناک موت نے چھوٹی امی کا دماغ الٹ دیا ہے۔ غلام حسین کی بیوی ولایت بی بی نے بڑی مشکل سے اسے سنبھال رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی اور خاص طور پر اب بھی نادر خان کے لہجے میں شکیلہ کے لیے وہ مخصوص احترام محسوس نہیں کیا تھا جو سوتیلی ماں کا حق ہوتا ہے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ شکیلہ سے کچھ زیادہ خوش نہیں۔ میں نے اس سے استفسار کیا، نادر خان ٹھیک ہے، شکیلہ کی حالت ایسی نہیں کہ تم اس سے کچھ پوچھ سکتے، لیکن تمہیں غلام حسین یا ولایت بی بی کی زبانی تو کچھ باتیں ضرور پتہ چلی ہوں گی۔ تم جو کچھ جانتے ہو مجھے تفصیل سے بتاؤ تاکہ میں جلد از جلد تمہاری جان چھوڑ دوں۔ آخری جملہ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ وہ مذاق کا موقع تھا اور نہ ہی تفریح کا وقت، لیکن پتہ نہیں کیوں بے ساختہ میری زبان سے وہ جملہ پھسل گیا تھا۔ بہرحال میں نے فوراً ہی خود کو کنٹرول کر کے سنجیدہ سی صورت بنا لی۔ وہ چند لمحات تک یوں خاموش بیٹھا رہا جیسے بولنے سے پہلے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف نوع خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا، رات کو لگ بھگ 10 بجے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور جلد ہی مجھے نیند بھی آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں کیا ہوتا رہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ پھر جب غلام حسین نے دروازہ دھڑدھڑایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے، میرا مطلب ہے صبح کے کوئی 3:15 بجے تھے۔ غلام حسین نے نہایت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا کہ اوپر صاحب جی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ صاحب جی وہ ابا جی کو کہتا تھا۔ میں تو ویسے ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس اطلاع نے میری آواز کو سوا ستیاناش کر ڈالا۔ اوپر کی جانب افراتفری کے عالم میں بڑھتے ہوئے میں نے غلام حسین سے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا ابا جی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔
اس نے میرے سوال کا جواب دیا کہ بی بی جی نے چیخ چیخ کر اس کی بیوی ولایت بی بی کو یہ بتایا ہے۔ ولایت بی بی اس وقت جاگ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے چھوٹی امی نے اسے باتھ روم کے اندر پکار کر اپنے قریب بلا لیا تھا۔ اس نے اپنے خاوند کو سوتے میں جگایا اور یہ اندوہناک اطلاع دی۔ غلام حسین نے اوپر جانے سے قبل مجھے اس سانحے سے آگاہ کیا۔ پھر ہم تینوں ایک ساتھ آگے پیچھے اوپر پہنچے اور آگ بجھانے کے لیے اپنی سی کوشش کر ڈالی، مگر افسوس کہ ہماری کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں اس دوران بڑی گہری اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ جب کسی بھی طرح ہم آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی تھی۔ آگ نے ان دونوں کو جلا کر بالکل کوئلہ بنا دیا تھا۔ اس موقع پر شکیلہ یعنی چھوٹی امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں اس آتش زدگی کا سبب جاننا چاہتا تھا اور میں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی، لیکن چھوٹی امی میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نظر نہیں آتی تھی۔ مجبوراً میں نے اسے ولایت بی بی کی مدد سے نچلی منزل پر پہنچا دیا۔ اسے پہلے ہی غش پر غش آ رہے تھے۔ اگر وہ لاشوں کے قریب موجود رہتی تو عین ممکن تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، سانس درست کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ بات بھی مجھے ولایت بی بی ہی کی زبانی پتہ چلی تھی کہ چھوٹی امی رات کے آخری پہر نیچے والے باتھ روم میں آئی تھی۔ چھوٹی امی نے باتھ روم کے اندر سے چلا کر ولایت بی بی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جب ولایت باتھ روم کے پاس پہنچی اور اس نے پوچھا بی بی جی کیا ہوا ہے، تو چھوٹی امی نے باتھ روم کے اندر سے سخت غصے کے عالم میں دریافت کیا کس بدبخت نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے۔ یہ سوال ولایت کے لیے انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ کوئی بھلا چھوٹی امی کے باتھ روم کو باہر سے کنڈی کیسے لگا سکتا ہے؟ اس منزل پر 3 باتھ روم الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ ایک امی ابو کے استعمال میں رہتا تھا، ایک میرے لیے اور تیسرا باتھ روم بالکل الگ تھلگ ملازم میاں بیوی کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ولایت بی بی مالکن کی ڈانٹ سن کر ہکا بکا رہ گئی اور بے ساختہ اس نے باتھ روم کی بیرونی کنڈی کی طرف دیکھا۔ نادر خان اتنا بتانے کے بعد ذرا دیر کے لیے تھما، ایک گہری سانس لی، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ ولایت کو چھوٹی امی کا چیختا ہوا سوال سن کر شاید اتنی حیرت نہیں ہوئی ہوگی جتنی حیرانی یہ دیکھ کر ہوئی کہ باتھ روم کی باہر والی کنڈی تو کھلی ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹی امی سے کہا بی بی جی کنڈی کو تو کسی نے بند نہیں کیا، آپ تھوڑا سا زور لگا کر دروازہ کھولیں تو فوراً کھل جائے گا۔ ان دروازوں نے نیا رنگ پیا ہے نا، اور اوپر سے موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہے، لگتا ہے دروازہ پھول کر پھنس گیا ہے، آپ اسے زور سے اپنی طرف کھینچیں۔ اندر سے چھوٹی امی کی غصیلی آواز آئی، میں اتنی دیر سے زور ہی تو لگا رہی ہوں مگر یہ نامراد کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور تم ہر وقت فلسفیوں جیسی باتیں نہ کرتی رہا کرو۔ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں کہ لکڑی کس موسم میں زیادہ پھولتی ہے اور کس موسم میں سکڑ جاتی ہے، اور رنگ پینے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سمجھی نا؟ ولایت بی بی کافی عرصے سے یہاں ملازم ہے، وہ فلسفی نہ صحیح مگر اس میں نے مصلحت اندیشی ضرور دیکھی ہے۔ اس نے موقع محل کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی چھوٹی امی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ کسی قسم کی بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس نے کہا بی بی جی آپ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جائیں، میں باہر سے دھکا دیتی ہوں۔ چھوٹی امی نے کہا ٹھیک ہے تم دھکا مارو۔ ولایت نے گرین سگنل ملتے ہی دھکا مارا اور ایک دھڑاکے سے باتھ روم کا دروازہ کھل گیا۔ چھوٹی امی منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتی ہوئی اوپر چلی گئی اور ولایت بی بی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اوپر سے چھوٹی امی نے ایک مرتبہ پھر اسے پکار لیا۔ اس بار وہ ولایت بی بی کو اپنے کمرے والی آتش زدگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فوراً اوپر آنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی پیش آیا وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ لمحہ بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنے بیان کو اختتام دیتے ہوئے بولا یہ ساری باتیں مجھے ولایت بی بی نے بتائی ہیں۔ اس کی بیان کردہ تفصیل سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ بڑے حیرت انگیز اور ناقابل یقین انداز میں پیش آیا تھا۔ شکیلہ باتھ روم جانے کے لیے رات کے آخری پہر بالائی منزل سے زیریں منزل پر آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے شوہر اور شیرخوار بچے کو صحیح سلامت خوابگاہ میں چھوڑ کر آئی تھی، یعنی اس وقت تک دور دور تک آتش زدگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس نے باتھ روم میں کتنا وقت لگایا ہوگا؟ یہی کوئی 5-10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ یک بستہ راتوں میں عموماً پیشاب کی حاجت انسان کو گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس حاجت کو رفع کرنے کے لیے 2-3 منٹ کافی ہوتے ہیں، لیکن معاملہ گڑبڑ دکھائی دے رہا تھا۔ شکیلہ یہی وقت باتھ روم میں گزارنے کے بعد جب اپنی خوابگاہ میں پہنچی تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اور ذہن میں ان گنت مہلک خیالوں کو جنم دیتی تھی۔ مثلاً اچانک خوابگاہ کے اندر آگ بھڑکی کیسے؟ اگر شکیلہ نے باتھ روم کے اندر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطری وقت لیا تھا تو پھر اس قلیل مدت میں آگ نے کس طرح 2 انسانوں کو کوئلوں میں بدل دیا تھا؟ اور اگر شکیلہ غیر معمولی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی تھی تو کیوں؟ کس لیے؟
کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے شکیلہ کی غیر موجودگی میں خوابگاہ کے اندر گھس کر وہاں آگ لگا دی ہو؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ فتنہ پرور شخص کون ہے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ ان جیسے دوسرے متعدد سوالات کے جواب شکیلہ ہی دے سکتی تھی، اور وہ فی الحال کسی جواب کے قابل نہیں تھی۔ لہذا میں نے اپنی توجہ اور روئے سخن نادر خان کی طرف موڑ لیا۔ تمہارے خیال میں یہ آگ کس نے لگائی ہوگی؟ میں نے اچانک اس سے پوچھا۔ جی وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس مسلسل ستا رہا تھا کہ آتش زدگی کا وہ واقعہ اپنے جلوہ میں کچھ اور بھی لیے ہوئے تھا جو فی الحال میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میں اسی چھپی ہوئی دل میں اندیشے اور دماغ میں خدشے جگاتی بات کو سامنے لانا چاہتا تھا۔ اسی تناظر میں خاص مقصد کی خاطر میں نے نادر خان سے وہ چھپتا ہوا سوال کیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میرے اس خطرناک سوال نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم ایسا نہیں سوچتے کہ کسی نے خاص مقصد کے تحت آگ لگا دی ہو؟ جناب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور الجھن بتدریج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کوئی جان بوجھ کر کیوں آگ لگائے گا؟ اور ایسا شخص ہو کون سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، نادر خان، تفتیش کا عمل بڑا ہی ٹیڑھا اور نکیلا ہوتا ہے۔ اس میں ہر زاویے سے سوال کیا جا سکتا ہے، لہذا تم میرے کسی سوال پر پریشان نہیں ہونا۔ مجھے ہر پہلو اور ہر امکان کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ آگ بھڑکنے کو جس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں بیٹھ رہا۔ کسی کمرے میں لگنے والی آگ آنن فانن وہاں سوئے ہوئے افراد کو جلا کر کوئلہ نہیں کر سکتی۔ آتش زدگی کے ایسے واقعات میں دھواں بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے جو سوئے ہوئے افراد کی سانس کے ساتھ ان کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس کے سبب انہیں کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ نیند چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھتے ہیں، اور دم گھٹنے کی اس کیفیت کے دوران وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتے ہیں۔ لیکن میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں تو صورتحال بہت ہی مختلف نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جبران کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی سود مند اور نتیجہ خیز جد و جہد کر سکتا، مگر تمہارے ابا جی کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ کوئی گہرا نشہ پی کر سویا تھا؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس نقطے کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کے ان خطرناک سوالات کا جواب تو چھوٹی امی ہی دے سکتی ہیں۔ میں تمہاری چھوٹی امی سے بھی پوچھ گچھ کروں گا، میں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ اس سے تو اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنا ہے، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے۔ ابھی تو یہ جاننا بھی باقی ہے کہ آگ کیسے لگی۔ نادر خان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، آگ لگنے کا سبب میری سمجھ میں آ رہا ہے، مگر پتہ نہیں میں کہاں تک درست ہوں۔ ہاں بولو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جو کچھ بولا میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ اس حوالے سے میں نے اوپر والی خوابگاہ میں کچھ ایسے آثار دیکھے تھے جو آتش زدگی کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں پوری توجہ سے نادر خان کی بات سننے لگا۔ تھانے دار صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اس سال تو سردی بھی کچھ زیادہ ہی پڑ رہی ہے۔ نیچے والی منزل پر تو لحاف وغیرہ سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اوپر یہ لوگ لحاف اوڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئلوں والی انگیٹھی بھی جلاتے ہیں تاکہ کمرہ اچھی طرح گرم ہو جائے۔ وہ بولتے بولتے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے جب چھوٹی امی نیچے والے باتھ روم کی طرف آنے کے لیے کمرے سے نکلی ہو تو لحاف کا کوئی کونا پلنگ سے نیچے لٹک گیا ہو اور بدقسمتی سے وہ کونا کوئلوں والی انگیٹھی میں جا گرا ہو، اور جہاں پر دہکتے ہوئے کوئلوں نے اسے آگ دکھا دی ہو۔ اور وہ اچانک رکا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اپنی دانست میں اس نے آگ لگنے کے سبب کی وضاحت پیش کر دی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں بھی یہ امکان موجود ہے، اور میں نے اوپر والی خوابگاہ میں کوئلوں والی ایک انگیٹھی بھی رکھی ہوئی دیکھی ہے جو اب صرف نام ہی کی انگیٹھی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ اسی انگیٹھی کی وجہ سے آگ لگی تھی تو پھر بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اتنی جلدی آگ نے سب کچھ کیسے نگل لیا تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہاری چھوٹی امی کوئی گھنٹہ بھر باتھ روم میں بیٹھی رہی ہوں۔ ہاں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے کہا، اس معمے کے علاوہ بھی تو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ابھی تک ہضم نہیں ہو سکی، ان کے متعلق تم ہی مجھے بتا سکتے ہو۔ جی کیا؟ کون سی چیزیں؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحات تک اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، ایک چیز تو بنسپتی گھی والا ایک سیر کا ڈبہ ہے۔ کمرے میں بھڑکنے والی آگ نے اسے نگلنے کی پوری کوشش کی ہے، وہ اس کی دھات کو تو نہیں کھا سکی، البتہ اس کے رنگ روغن اور چھپائی کو اس نے صاف کر دیا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کون سی بنسپتی گھی والی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے۔
مگر میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گونج رہا ہے کہ اس ڈبے کو کس مقصد کی خاطر خوابگاہ میں رکھا گیا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ میں نے تو وہاں ایسا کوئی ڈبہ پڑا ہوا نہیں دیکھا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید پریشانی کے سبب تمہارا اس طرف دھیان نہ گیا ہو۔ آؤ میرے ساتھ، ذرا بالائی منزل والے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے مذکورہ ڈبہ نادر خان کو دکھاتے ہوئے کہا، میں اس بناسپتی گھی والے ڈبے کی بات کر رہا ہوں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آگ نے اس کا کیا حشر کیا ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے یہ سفاک آگ صرف 2 مقاصد کے لیے بھڑکی تھی۔ نمبر 1 قادر خان اور جبران خان کو کوئلہ بنانے کے لیے، اور نمبر 2 اس ڈبے کی شناخت مٹانے کے لیے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ وحشت زدہ انداز میں بولا۔ یہ تو آپ چھوٹی امی سے پوچھیں، اس نے بناسپتی گھی والا یہ ڈبہ کس مقصد کے لیے یہاں رکھا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ہاں البتہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس ڈبے کا ستیہ ناش صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ گھی والا ڈبہ تھا۔ تیل اور گھی بڑی آسانی سے آگ پکڑ لیتے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سر کو معنی خیز انداز میں جنبش دی اور کہا، اس ڈبے کے بارے میں تمہاری چھوٹی امی سے ہی پوچھوں گا، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں کوئی وضاحت پیش کر سکیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے اس کمرے میں 2 ایسی چیزیں ملنے کی بات کی تھی جو آپ کے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک تو گھی والا یہ ڈبہ تھا، اور میں نے دوسری شے کا ذکر کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا، نادر خان کیا تمہیں لاکٹ وغیرہ پہننے کا شوق ہے؟ مجھے آتش زدہ کمرے سے جو طلائی لاکٹ ملا تھا وہ اس وقت میری جیب میں موجود تھا۔ اس لاکٹ کے تعویذ والے منکش بیضوی حصے میں انگریزی حرف این بڑا واضح ابھرا ہوا تھا۔ نادر خان کا نام بھی چونکہ این سے شروع ہوتا تھا، لہٰذا لاکٹ سے متعلق سوال اسی سے پوچھنا بنتا تھا۔ وہ میرا سوال سنتے ہی چونک اٹھا اور بولا، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ بتاؤں گا، پہلے تم ہاں یا نہ میں میرے سوال کا جواب دو۔ جی مجھے لاکٹ پہننے کا شوق ہے، اس نے بتایا۔ کیا اس وقت بھی تم نے کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جی چند روز پہلے میرا لاکٹ کہیں گر گیا تھا، اس نے متعملانہ انداز میں جواب دیا۔ ابھی تک میں نیا لاکٹ نہیں بنوا سکا۔ کیا تم نے گم ہو جانے والے لاکٹ کو تلاش کیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت تلاش کیا تھا مگر نہیں ملا، نادر خان نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے کمرے کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اس لاکٹ سے بڑی انسیت تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کمرہ الٹ کر رکھ دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے خیال میں وہ لاکٹ گھر کے اندر ہی کھویا تھا؟ جی ہاں بالکل، مجھے یقین ہے۔ کیا تم نے اپنے ملازمین کو لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں بتایا تھا۔ غلام حسین اور ولایت بی بی نے بھی لاکٹ کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ چھوٹی امی اور ابا جی بھی میرے سونے کے لاکٹ کی گمشدگی سے واقف ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چھوٹی امی نے تو فوراً فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ میں نے اس لاکٹ کو گھر سے کہیں باہر کھویا ہوگا، اگر وہ گھر کے اندر کہیں گرتا تو ضرور مل جاتا۔ ابا جی چھوٹی امی کی بہت مانتے ہیں، میرا مطلب ہے مانتے تھے۔ انہوں نے بھی امی کی بات کی تائید کر دی اور تسلی دینے والے انداز میں مجھ سے کہا تھا، لاکٹ جہاں بھی کھویا اس بات کو جانے دو، خواہ پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تم اپنے لیے ویسا ہی دوسرا لاکٹ بنوا لینا۔ لیکن میں ابھی تک لاکٹ نہیں بنوا سکا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھوجل ہو گئی۔ داغے مفارقت دے جانے والے باپ کے ذکر نے اسے بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ میں بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بڑا دل گرفتہ اور اندر باہر سے ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، نادر خان، ہم اتنی دیر سے جس طلائی لاکٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں یہ وہی لاکٹ تو نہیں جس کے خوبصورت بیضوی تعویذ پر این کا حرف بڑے نمایاں انداز میں ابھرا ہوا ہے؟ جی ہاں وہی، وہ اضطراری انداز میں جلدی سے بولا۔ آپ میرے کھوئے ہوئے لاکٹ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں اس لاکٹ کے بارے میں ایسے جانتا ہوں کہ اب یہ گمشدہ نہیں رہا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھ کر بولا۔ اس کی الجھن میں وزن محسوس ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لاکٹ بازیاب ہو چکا ہے۔ کہاں ہے وہ میرا لاکٹ؟ میری جیب میں۔ آپ کی جیب میں؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، میں نے اس کی مضطربانہ کیفیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس میرا لاکٹ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر ہجانی لہجے میں بولا، ایسے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اگر وہ میرا لاکٹ آپ کی جیب میں ہے تو دکھائیں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، خاموشی سے وہ لاکٹ برآمد کیا اور بآہستگی اس کی جانب بڑھا دیا، پھر سپاٹ لہجے میں کہا، لو، دیکھ کر اور چھو کر یقین کر لو۔
میرے ہاتھ میں لاکٹ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کے رنگ جھلکنے لگے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے ایک نظر میں شناخت کے تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ اس نے لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں بڑی محبت اور لگاوٹ سے گھمایا پھرایا، جیسے کوئی بچھڑے ہوئے دوست کے گلے ملتا ہے۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سکنات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بدن کی جنبشوں اور چہرے کے تاثرات میں مجھے 1% بھی بناوٹ، تصنع یا اداکاری نظر نہ آئی۔ وہ اس وقت ایک سچی اور فطری جذباتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ چند لمحات کی تسلی کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اسی کمرے میں سے، میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں تو اس لاکٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو نہیں پہنچایا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس سوال کا جواب تو تم دو گے کہ یہ لاکٹ تمہاری چھوٹی امی کی خوابگاہ میں کیسے پہنچا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا لاکٹ چھوٹی امی کے کمرے میں ہے تو میں اسے ادھر ادھر کیوں تلاش کرتا پھرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، جس کی خوابگاہ سے مجھے یہ لاکٹ ملا ہے اسی سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ الجھتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے ہمراہ کوٹھی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ واقعی یہ سوال بڑا اہم تھا کہ نادر خان کا گم شدہ لاکٹ متوفی قادر خان کی خوابگاہ میں کیسے پہنچا۔ قادر خان تو کسی جواب دہی کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ دنیاوی سوال و جواب سے اتنی دور چلا گیا تھا کہ جہاں اسے ہماری اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہاں البتہ قادر خان کی خوابگاہ شکیلہ کی بھی اتنی ہی خوابگاہ تھی، لہذا یہ سوال اب اسی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں، مجھے شکیلہ سے اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنا تھے۔ مثلاً خوابگاہ میں آگ کیسے لگ گئی؟ وہ کتنی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی تھی؟ جب وہ خوابگاہ سے نکل کر باتھ روم کی طرف آ رہی تھی تو قادر خان اور جبران خان کس پوزیشن میں اور کیسے سوئے ہوئے تھے؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کنگ سائز پلنگ پر سوتے تھے۔ اس پلنگ کے ساتھ ہی بچے کے لیے کھٹولا قسم کی ایک چھوٹی چارپائی بھی بچھائی جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس پلنگ اور کھٹولا چارپائی کا حشر دیکھا تھا۔ وہ دونوں رزق آتش بننے کے بعد راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔ شکیلہ سے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت تھی کہ جب وہ کمرے سے نکلی تو شیرخوار بچہ اپنے کھٹولے میں سو رہا تھا، پھر بڑے پلنگ پر۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ گھی والا خالی ڈبہ اس کے بیڈ روم میں کس مقصد سے لایا گیا تھا، اور یہ بھی جاننا ضروری تھا کہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے کی کیا حقیقت تھی۔ اس نے چیخ کر ولایت بی بی کو اپنے پاس بلایا تھا کہ دیکھے کس بدبخت نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے۔ میں شکیلہ سے وہ تمام سوالات پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے میری سوچ کو تہہ و بالا کر رکھا تھا۔ ویسے اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ وہ آتش زدگی کا کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے مجھے گہری سازش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کون سی اور کس کی سازش، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا تھا۔ فی الحال میں نے اپنے ذہن میں دو ناموں کو سرخ دائرے کے اندر مقید کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک نام نادر خان کا تھا اور دوسرا نام شکیلہ کا۔ نادر خان کا لاکٹ مجھے جائے وقوع پر ملا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آیا واقعی اس کا لاکٹ کھو گیا تھا۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں تصور کر لیا جاتا تو نادر خان کی شخصیت شک کے دائرے کے اندر بند ہو کر رہ جاتی تھی، اور اگر اس سوال کا جواب ہاں سمجھ لیا جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ لاکٹ کسی ایسے شخص نے چرایا تھا جو اس حادثے کا ذمہ دار ہے۔ لاکٹ کو جائے واردات پر پھینک کر نادر خان کو اس حادثے میں ملوث کرنے کی سازش کی گئی تھی، اور ایسا کردار فی الحال شکیلہ کی جانب اشارہ کرتا تھا۔ مگر اس صورت میں ایک انتہائی خطرناک سوال سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا تھا، کیا کوئی عورت اتنی شقی القلب ہو سکتی ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی سازش بن ڈالے جس میں وہ اپنے 2 سال کے معصوم اور شیرخوار بچے کو بھی جلا ڈالے؟ دل و دماغ اس سوال کا جواب نفی میں دیتے تھے، اور یہی بات میرے ذہن کو سب سے زیادہ الجھا رہی تھی۔ ہم زیریں منزل پر پہنچ چکے تھے اور اس کمرے میں بھی آ بیٹھے تھے جہاں سے اٹھ کر تھوڑی دیر پہلے اوپر گئے تھے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نادر خان نے ملازمین سے پوچھنے کے بعد مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، چھوٹی امی اس وقت گہری نیند میں ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ میں نے نادر خان اور شکیلہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں جو سوتیلی فضا قائم کی تھی، نادر خان کا حالیہ رویہ اس کی نفی کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنی سوتیلی ماں کے لیے خاصا پریشان تھا، اور اس کی صحت کی بحالی کے لیے وہ شکیلہ کو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ عمل میری سوچی ہوئی مخصوص فضا سے لگا نہیں کھاتا تھا، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ کیا میں شکیلہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟
میں نے نادر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تعاون انداز امیز میں بولا، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ میں نادر خان کی معیت میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک بستر پر شکیلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا پورا بدن گرم لحاف میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ خوابیدہ چہرے کے خال و خط نے مجھے بتا دیا وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے لحاف کے بغور مشاہدے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ زندہ تھی، تاہم اس کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی۔ یہ بتانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند میں ہے یا صدمے کی زیادتی نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ ولایت بی بی شکیلہ کی نگرانی اور دیکھ بھال پر مامور تھی۔ اس نے نہایت ہی دکھی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بی بی جی کی حالت ٹھیک نہیں، میں نے اب تک بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہے۔ خاوند اور بچے کے غم نے ان کا دماغ الٹ کر رکھ دیا ہے، اس گھر پر تو اچانک ہی قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق حالات کا بالکل درست تجزیہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور نادر خان سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہاری کوٹھی کے باہر دیوار کے ساتھ ایک گرے فورڈ کار کھڑی دیکھی ہے، کیا وہ تمہاری ہی گاڑی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، وہ ہماری ہی گاڑی ہے، تم فوراً جاؤ اور اس گاڑی میں ڈاکٹر کو لے کر آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری چھوٹی امی کی حالت ایسی نہیں کہ اسے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچایا جائے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو یہاں کیوں نہیں بلوایا گیا۔ نادر خان نے کہنا چاہا، وہ جناب حادثہ رات کے آخری پہر، لیکن میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، آتش زدگی کا واقعہ رات 3:15 بجے پیش آیا تھا، لیکن ہم تو دن چڑھے یہاں پہنچے ہیں، اس سے پہلے تمہیں کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میرا لہجہ ڈانٹ آمیز تھا۔ نادر خان ندامت بھرے انداز میں بولا، بس یہ اس پریشانی نے تو ہماری مت ہی مار کر رکھ دی ہے، ہوش ٹھکانے پر ہوتا تو دھیان ادھر بھی جاتا۔ پھر وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابھی جاتا ہوں جناب، اور فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ نادر خان وہاں سے رخصت ہونے لگا تو غلام حسین بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن نادر خان نے اسے روک دیا۔ تم ادھر گھر ہی میں رکو، میں بھی اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ غلام حسین متوفی قادر خان کے لیے ڈرائیونگ بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ پہلے قادر خان ماڈل کالونی میں رہتا تھا، جب شہر کے مضافات میں فرید ٹاؤن آباد ہونے لگا تو اس نے اس جدید رہائشی منصوبے میں پلاٹ خرید کر اپنے لیے 1-2 منزلہ عالی شان کوٹھی تعمیر کروائی تھی۔ یہ کوٹھی ویسے تو بالکل تیار تھی، تاہم اندرونی آرائش و زیبائش کا کچھ کام باقی تھا۔ انہیں اس کوٹھی میں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ نادر خان کے جانے کے بعد مجھے اچھا موقع مل گیا تھا کہ ان ملازم میاں بیوی کا بیان بھی لے لوں۔ ولایت بی بی مصر تھی کہ وہ اپنی بی بی جی کو تنہا چھوڑ کر مجھے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دے گی، لہذا میں نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول لے جہاں شکیلہ بے خبری کی نیند سو رہی تھی، اور میں کرسی ڈال کر اس کے قریب ہی کمرے سے باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام حسین کو بھی میری تجویز پسند آئی۔ میں نے پوچھ گچھ کے سلسلے کا آغاز غلام حسین سے ہی کیا۔ غلام حسین کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی، رنگ گندمی، قد درمیانہ اور جسم مائل بفربہی۔ اس نے خاص صحت مند مونچھیں پال رکھی تھیں۔ اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ غلام حسین اور اس کی بیوی ولایت بی بی کو متوفی قادر خان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ گھر کا سارا کام کاج انہوں نے مل بانٹ کر اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ غلام حسین ڈرائیونگ کرتا تھا، گھر میں موجود پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور سودا صرف لانا بھی اسی کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کی بیوی صفائی ستھرائی اور دھلائی کے علاوہ پکانے کھانے کے دوران شکیلہ کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور دیگر اوپر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ میں نے 10 منٹ تک گھما پھرا کر غلام حسین سے مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ گزشتہ رات وہ حسب معمول 9 بجے کے قریب سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا اور جلد ہی اسے نیند بھی آ گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ ولایت بی بی کے جگانے پر ہی کھلی تھی۔ بیوی نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اطلاع دی تھی کہ اوپر بیوی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ دونوں مل کر نادر خان کو جگانے گئے تھے اور آخرکار وہ تینوں زینے کے راستے گھر کی بالائی منزل پر جا پہنچے تھے۔ غلام حسین کے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو، لہذا میں نے اسے فارغ کر دیا۔ اب ولایت بی بی کی باری تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ولایت بی بی کی عمر کا اندازہ میں نے 35 سال کے قریب لگایا تھا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی ایک پستہ کامت عورت تھی۔ اس کے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے اور پلپلے سے تھے، آنکھوں میں بڑی تیزی اور تراری پائی جاتی تھی۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے سر کو اس نے خضاب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ غلام حسین کسی کام سے اٹھ کر کہیں چلا گیا تو میں نے ولایت بی بی کا انٹرویو شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس گھر میں آئے ہوئے تو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، ولایت بی بی نے جواب دیا۔ پہلے ہم ماڈل کالونی والے گھر میں رہتے تھے، قادر خان کے پاس ملازم ہوئے ہمیں کوئی 5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے قادر خان نے دوسری شادی کر رکھی ہے، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔
نادر خان نے مجھے بتایا ہے کہ شکیلہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ کیا نادر خان کی سگی ماں بھی زندہ ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نادر خان کی سگی ماں کا نام صابرہ بیگم تھا۔ جب ہم ماڈل کالونی والے گھر میں رہتے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر افسوسناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، بیچاری بہت اچھی عورت تھی۔ آخری دنوں میں اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا تھا، ہر وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز مکان کی چھت سے نیچے گر گئی اور وہیں فرش پر پڑے پڑے اس نے جان دے دی۔ ولایت بی بی ایک دم افسردہ ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ مرحومہ صابرہ بیگم سے گہری جذباتی وابستگی رکھتی تھی۔ ولایت بی بی کی زبانی جو حالات میرے علم میں آ رہے تھے وہ خاصے دلچسپ اور انکشاف انگیز تھے۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا قادر خان نے صابرہ بیگم کی زندگی ہی میں دوسری شادی کر لی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولی، میرا تو خیال ہے صاحب جی نے بڑی بی بی جی کی موت سے پہلے ہی چھوٹی بی بی جی سے شادی کر لی تھی، لیکن چھوٹی بی بی جی ہمارے گھر میں بڑی بی بی جی کی موت کے بعد آئی تھی۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نہایت ہی رازدارانہ انداز میں استفسار کیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میرے خیال میں صابرہ بیگم کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کا علم ہو گیا تھا اور شاید اس کی دماغی صحت بھی اسی سبب خراب ہوئی تھی۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے، اس نے چوکنا نظر سے بستر پر سوئی ہوئی شکیلہ کی طرف دیکھنے کے بعد کہا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی؟ ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد چھپ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس شادی کو ایک راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ راز افشاں ہوتا ہے تو بڑی تباہی مچتی ہے۔ مجھے یہاں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نادر خان نے مجھے بتایا ہے وہ صرف 2 بہن بھائی ہیں۔ فردوس اس سے بڑی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ادھر محلہ اسلام پورہ میں رہتی ہے، جبکہ غیر شادی شدہ نادر خان اپنے باپ کے ساتھ اس کوٹھی میں رہ رہا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نادر خان اور فردوس نے قادر خان کی دوسری شادی پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ آتش زدگی والے اس پر اسرار واقعے نے میرے ذہن میں خود بد مچا رکھی تھی اور ایک سوچ رفتہ رفتہ پختگی اختیار کرتی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ اس نامعلوم سازش اور سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اس خاندان کے پس منظر سے آگاہی نہایت ہی ضروری تھی۔ میں ولایت بی بی کو اسی سلسلے میں دھیرے دھیرے کرید رہا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے مگر دھیمے لہجے میں بولی، فردوس کی شادی کو 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس نے جب سنا کہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد باپ ان کے لیے سوتیلی ماں لے آیا ہے تو وہ بہت چیخی چلائی تھی۔ اس کے خاوند نے بھی اپنے سسر کے اس عمل پر شدید احتجاج کیا تھا۔ فردوس گھر پر آ کر نہ صرف یہ کہ قادر خان سے خوب لڑی تھی بلکہ اس نے چھوٹی بی بی جی کو بھی کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ باپ اپنی نئی نویلی بیوی کی بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور جواب میں فردوس کو خوب ڈانٹ پلائی، جس کے نتیجے میں فردوس ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے تھانے دار صاحب۔ آہستہ آہستہ یہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد باپ نے جا کر بیٹی کو منا لیا اور فردوس بی بی راضی بھی ہو گئی۔ اس کی سگی ماں تو باقی نہیں رہی تھی، سوچا ہوگا باپ بھی کہیں ہاتھوں سے نکل نہ جائے، لہٰذا صلح صفائی کر لی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے ولایت بی بی کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن تم نے نادر خان کے رویے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ رفتہ رفتہ مجھے بڑی اہم معلومات فراہم کر رہی تھی، مگر میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس کا انداز احتیاط لیے ہوئے تھا۔ وہ بات کرنے کے دوران کن اکھیوں سے شکیلہ کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، جیسے خدشہ ہو کہ وہ اس کی باتیں نہ سن لیں، اور کبھی وہ باہر کی جانب بھی دیکھ لیتی جدھر اس کا شوہر غلام حسین گیا تھا۔ میں ولایت بی بی کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ شکیلہ کو اپنی مالکن تو سمجھتی تھی لیکن اس سے خوف زدہ بھی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس کی طرف منتظر نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، نادر خان نے بھی شروع میں بہت واویلا مچایا تھا لیکن پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ یہی محسوس ہوتا تھا چھوٹی بی بی جی نے اس پر کوئی جادو شادو کر دیا ہو۔ جادو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے چوکنا نظر سے سوئی ہوئی شکیلہ کی طرف دیکھا، پھر آواز دبا کر بولی، چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو رام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، دیکھیں جی تھانے دار صاحب، آپ یہ باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر بی بی جی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ ہی زمین میں دبا دیں گی۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد کہا، ولایت بی بی، تم ذرا کمرے سے باہر آؤ۔ جی؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔
میں نے کہا تم باہر تو آؤ پھر بتاتا ہوں۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا تحکم اور مضبوطی تھی کہ وہ زبان سے ایک لفظ نکالنے کے بغیر کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے بڑی سرعت سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ایک خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، غلام حسین تھوڑی دیر پہلے اسی کرسی سے اٹھ کر گیا تھا، ادھر بیٹھ جاؤ اور بے فکر ہو کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ تم بہت کام کی باتیں کرتی ہو۔ وہ جی اگر بی بی جی اٹھ گئیں تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اول تو اس کے جاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور بفرض محال اس کی آنکھ کھل بھی گئی تو ظاہر ہے وہ تمہیں یا کسی اور کو آواز دے گی، تم اس کی آواز پر لپک کر کمرے کے اندر پہنچ جانا۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تم شکیلہ کے حوالے سے کوئی نہایت ہی اہم بات مجھے بتانے والی ہو، اور تمہیں یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ تمہاری باتیں نہ سن لے۔ اب یہاں اطمینان سے بیٹھ کر تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ اس نے ہراساں انداز میں باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر نادر خان نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائے گا، اس نے تو مجھے بی بی جی کی دیکھ بھال پر مقرر کر رکھا ہے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں نادر خان کی فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ گاڑی میں گیا ہے اور ڈاکٹر کو لے کر ہی واپس آئے گا، اور کوٹھی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی ہمیں اس کی آمد کا پتہ چل جائے گا۔ جب ایسا موقع آئے گا تم یہاں سے اٹھ کر اپنی چھوٹی بی بی جی کے کمرے میں چلی جانا۔ میں نے اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی عملی تفسیر نظر آنے لگی۔ وہ ایک دم کرسی پر ڈھیسی گئی اور تھوک نکلنے والی گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ولایت بی بی، میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس سلسلے میں تم پوری مطمئن ہو جاؤ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گا۔ اب تم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھے بتاؤ، تم شکیلہ کے حوالے سے مجھے کیا بتانے والی تھی؟ وہ بات تو میرے ذہن سے نکل ہی گئی، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، خواہ ماتھا نہیں پیٹو ولایت بی بی، میں بتاتا ہوں تم مجھے کیا بتانے جا رہی تھی۔ پھر میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس کے الفاظ دہرائے۔ چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو رام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر میں نے اس تناظر میں اس سے استفسار کیا، ولایت بی بی، پہلے تم نے کہا کہ شکیلہ نے نادر خان پر کوئی جادو شادو کر کے اس کی زبان بند کر دی تھی، پھر تم نے اسے بڑی تیز اور ہنر والی بتایا، اور آخر میں یہ ذکر بھی کیا کہ یہ مردوں کو بڑی آسانی سے رام کر لیتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری ان باتوں کے پیچھے کوئی بہت ہی پر اسرار کہانی چھپی ہوئی ہے، بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ولایت بی بی نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے جی کہ بڑے خان صاحب کو کوٹھے پر جانے کا شوق تھا، چھوٹی بی بی کو انہوں نے وہیں پسند کیا تھا، یوں کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ چھوٹی بی بی نے خان صاحب کو پھانس لیا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ ولایت بی بی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری اس چھوٹی بی بی شکیلہ کا تعلق اس بازار سے ہے؟ کبھی تھا جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، لیکن بڑے خان صاحب سے شادی کے بعد اس نے اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ترک کر دیا تھا اور ایک شریف زادی کی طرح گھر میں رہ رہی تھی۔ اب ان کو کوٹھے والی کہنا بالکل غلط ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، شکیلہ نے بازاری زندگی کو چھوڑ کر گھریلو رہن سہن اپنا لیا ہے، لیکن تمہاری جادو شادو والی بات کی ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی۔ وہ تو جناب میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کوئی بات ایسے ہی خواہ مخواہ تو نہیں کہی جاتی نا، تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو ولایت بی بی۔ بات ختم کرتے ہوئے میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا، وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، آپ مجھ پر شک نہ کریں تھانے دار صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے خان صاحب چھوٹی بی بی جی کی اداؤں پر ریجھ گئے تھے، اسے مردوں کے دل کو قابو کرنا آتا ہے۔ جب وہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد ایک مالکن کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تو چھوٹے خان صاحب نے بہت احتجاج کیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا احتجاج دم توڑ گیا اور وہ چھوٹی بی بی کے ساتھ بڑے سلوک سے رہنے لگے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ چھوٹی بی بی نے اپنی اداؤں اور ہنر سے چھوٹے خان صاحب کو بھی مٹھی میں لے لیا تھا، ورنہ فردوس بی بی تو ایک طویل عرصے تک بڑے خان صاحب سے روٹھی رہی تھی، حتیٰ کہ خان صاحب کو خود اس کے پاس جا کر اسے منانا پڑا تھا۔ وہ رک کر اپنی سانس ہموار کرنے لگی، پھر کہا، بس جی اتنی سی بات ہے۔ وہ اتنی سی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر کس طرح اپنی بات کو واضح کرے، یا پھر وہ دانستہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی۔ بہرحال اس نے شکیلہ اور نادر خان کے حوالے سے مجھے جو کچھ بھی بتایا میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میرے لیے بس اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا، باقی میں نادر خان کو کرید کر رہی صحیح کسر پوری کر لیتا۔ اسی لمحے باہر کسی کے قدموں کی مخصوص آواز ابھری۔ میرے اندازے کے مطابق وہ غلام حسین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
اس دوران کمرے کے اندر کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شکیلہ ہنوز گہری بے ہوشی جیسی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ ولایت بی بی نے بھی سن لی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے بول میرے اندازے کی تصدیق میں تھے۔ لگتا ہے غلام حسین واپس آ گیا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں اس سے کہا، تم شکیلہ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤ۔ اس نے پلک جھپکتے میں میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم ایک مرتبہ پھر پہلے والی پوزیشن میں آ گئے۔ جب غلام حسین ہمارے قریب پہنچا تو میں ولایت بی بی سے پوچھ رہا تھا، وہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے والا معاملہ کیا تھا؟